अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों पर अपने रहमतें इसी तरह बरसाती रहे। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, बच्चों पर साया कायम रहे आपका, और आप पर आपके वालिदैन का साया कायम रहे। लंबी सेहत वाली हमारे पेरेंट्स को ज़िंदगियाँ दें, बीमारियों से महफूज रखे और हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। समटाइम माँ बाप जो है ना वो नाराज़ हो जाते हैं, और समटाइम कुछ ऐसे भी लम्हे आते हैं कि जो इंसान है ना, कुछ जगह पे भी सोच के जा सकता है कि मैं इन्ना कुछ करना मापिया वास्ते मेरे नाल फिर भी नाराज रहंदे ने। मेरे ख्याल में वो जब भी करें, जिस हाल में भी रखें, जो भी सलूक करें, वो उनकी रहमत है, वो ब्लेसिंग है। वो अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ, तो उसने कहा जी मेरा बाप मुझे बड़ा तंग करता है। तो मेरा जो है मुझसे मेरे पैसे माँगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हुआ और उन्होंने जो अरबी में कहा वो तो अब मैं नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारा है क्या? तुम भी, तुम्हारे पैसे तो बहुत ही कमाल है, तुम भी तुम्हारे बाप के हो, तो पैसे तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल अल्लाह पाक आप लोगों को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं वीलॉग की तरफ, लेकिन गुज़ारिश हमेशा की तरह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। राय का इज़हार देना मत भूलें। और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत तक रहे। हमारी यही दुआ है। दोस्तों एक बात माननी पड़ेगी, खान बड़ा ज़ीरक सियासतदान है। इमरान खान है, बड़ा ही ज़ीरक सियासतदान है और बड़ा दूरअंदेश सियासतदान है। आपकी सोच से बड़ा ज़ीरक सियासतदान है। आज एक फैसला पढ़ा मैंने, आज एक मैंने अमेरिकी जो महकमा खारजा है, टेमी ब्रूस, उसने जो एक बयान दिया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि खान कितना, और खान के चेले, ये खान के टाइगर्स और ये खान के यूथिये, ये तो खान से भी 4 पैर आगे हैं। अब समझ लगी है कि इमरान खान जो है वो इसराइल के खिलाफ ट्वीट क्यों नहीं कर रहा था, और इमरान खान के चेले, इमरान खान के टाइगर, इमरान खान के यूथिये क्यों लब्बैक कहकर इमरान खान के पीछे खड़े थे, क्योंकि वो दूरअंदेश थे। उनको पता था कि आने वाले दिनों में क्या धमाका होने वाला है। अमेरिका इसराइल के जो हक में खुलकर मैदान में आ गया, दीगर ममालिक को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। अगर इसराइल के खिलाफ नारा भी लगाएंगे तो वीजा नहीं मिलेगा। तर्जमान अमरीकी खारजा टिमी ब्रोस ने इसराइल के खिलाफ नहरा लगाने वालों को अमरीकी वीजा ना देने का ऐलान कर दिया। अब लगे समझ कि इसराइल के खिलाफ जिन जिन्होंने ट्वीट की हुई है और जिन्होंने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए हुए, अमेरिका का वीजा देना कोई नहीं। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी क्लीन है। किसी भी जगह पे साबित नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसराइल के खिलाफ नारे लगाती रही है, इसराइल के खिलाफ बोलती रही है, इसराइल के खिलाफ ट्वीट करती रही है। तहरीक इंसाफ अगर पूरी की पूरी भी अमेरिका का वीजा अप्लाई करेगा तो ये मेरिट पे पूरे उतरते हैं। बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ वर्गे फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है फिर जो होना साढ़े ਤੁਹਾਡੇ वरना। अब देखा, मैं कह रहा था ना कि खान साहब जो हैं वो कितने दूरअंदेश हैं। तो दूरअंदेशी देख लें, बचा गए ना अपना फ्यूचर। अमेरिका जान का ख्वाब जिदा जिदा है सी, वो कम से कम वो रिकॉर्ड नहीं बनेगा। पर एनी हाउ, अमेरिका ने जनाब उनके स्पोक पर्सन ने कहा कि अगर अमेरिका, तो दूर की बात है अगर आप इसराइल के खिलाफ नारा भी लगाएंगे तो आपको अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। मशरक़ वस्ता में कुछ गैर मामूली होने जा रहा है। इसकी कुछ निशानियां भी सामने आ रही हैं। शाम पर लगाई गई दरीना पाबंदियां उठाई जा रही हैं। अमेरिका ने शाम पर से इक्तिसादी पाबंदियां उठा ली हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। और इससे कबल अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जमान ने कहा था कि शाम पर से 2004 में लगाई गई इन पाबंदियों को उठाया जाएगा, जिसमें शामी हुकूमत की जायदाद जो है वो मुंजमद की गई थी। अलबत्ता तर्जमान ने बताया कि साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। जी, ये इसलिए सोचा जा रहा है कि कुछ दिनों से कोई खबरें आ रही हैं कि इसराइल को तस्लीम करने की शर्त पर कुछ कंट्री के साथ बहुत सारी नरमियां बरती जाएंगी और उनको वापस वो उसी आज से कुछ 170-80 साल पहले वाली जो है ना वो जगह पे ला के छोड़ दिया जाएगा। और शाम उसमें से एक है। एक फिल्म है स्पाई, SPY। आप में से जो दोस्तों के पास उसका नेटफ्लिक्स का अकाउंट है वो ये फिल्म जरूर देखें कि इसराइल 1960-70 की दहाई से कैसे जो है वो अरबों में वहां पर बिजी था, अरबों की जंग, और फिर जो शाम है इसके जो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे या फिर वो जो दूसरे थे, वो आपको कम से कम जरूर नजर आएगा। उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको नजर आएंगी, तो वो फिल्म आप जरूर देखें। ठीक है ना जी। अगर आप वो फिल्म देखेंगे उसमें देखेंगे कि वो जर्नैलों के भी कुछ किरदार हैं उसमें, वो भी देखिएगा।
اور پھر وہ چاہے وہ صدر تھے چاہے وہ جرنیل تھے، وہ سارے کے سارے اسرائیل کے خلاف کس طرح کھڑے تھے، اور اس وقت اسرائیل کیا کر رہا تھا، اور اسرائیل کیسے اپنے بندے جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کی حکومتوں کے اندر تک، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وی لاگ میں، اتنے اندر تک کہ شام کی اس وقت کی حکومت کا نائب وزیر دفاع جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ تھا. تو وہ فلم آپ ضرور دیکھیے گا، اب سمجھ آئے گی. اب یہاں پر میں جو اب موجودہ صدر ہیں جنہوں نے بڑی شام کے جنہوں نے بڑی پی کٹی ہوئی ہے اور جو بڑے باغی ہوتے تھے اور جو بڑے جہادی ہوتے تھے، اس وقت جو صدر ہے میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ اس وقت تو آپ سوچیں گے کہ نائب وزیر دفاع جو ایجنٹ تھا، تو ابھی تو صدر کا صدر ہی پورا بیٹھا ہوا ہے. بٹ اینی ہاؤ، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، وہ جو بھی اپنے بارے میں فیصلہ کرے. یہ ہر کنٹری کا اپنا حق ہے. پاکستان کا ایک اپنا حق ہے، پاکستان اسرائیل کے بارے میں کیا سوچتا ہے. سعودی عرب کا ایک اپنا حق ہے. جہاں تک مسلمان ہونے والی بات ہے، وہ مسلمان ہونے والا بات ہم نے دیکھ لیا، اور آگے بھی یہی کچھ ہے. وہ جو وہاں پہ مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، بچوں کو دیکھا تک نہیں جا سکتا، نہ وہ والدین بچوں کے سامنے جو شہید ہوتے ہیں وہ روتے بچے دیکھے جا سکتے ہیں، نہ والدین کے ہاتھوں میں دودھ پیتے بچے جو شہید کیے جاتے ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. وہاں پر ہماری مسلمانیت مر گئی ہوئی ہے. ہمارے جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا اہل بیت پر یقین نہیں ہے تو آپ کا مر جانا بہتر ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر غزہ اور اسرائیل پر ہمارا بولنا، ہمارے مسلمان 53-54 ملکوں کا نہ بولنا اور ان کے لیے کچھ نہ کرنے نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ پوری کی پوری مسلمان قوموں کو، پورے مسلمان ملکوں کو ہی مر جانا چاہیے. خیر، ادھر اللہ جب جو چاہے کر سکتا ہے. انسانوں کو خدا بننے کا شوق ان کے ہمیشہ گلے پڑا ہے. ہماری عدلیہ میں کچھ لوگ خدا بننے کی کوشش کرے تھے، لیکن وہی ہوا جو اللہ نے چاہا. شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھیوں نے سازش کر کے نکالا تھا. سازش کی تھی. آج وہی شوکت عزیز صدیقی کے ووٹ کے محتاج ہیں. انہوں نے شوکت عزیز صدیقی کو نکالا تھا، وہ چیف جسٹس نہ بن سکے، لیکن خود بھی وہ نہ بن پائے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے شوکت عزیز صدیقی کا جو ووٹ ہے وہ فیصلہ کن ہوگا. 4 ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جوڈیشنل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا. چیئرمین جوڈیشنل کمیشن چیف جسٹس پاکستان یا افریدی کی زیر صدارت سندھ، بلوچستان، پشاور، اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تقرری کے لیے کمیشن کا اجلاس آج ہوگا، جس میں ہر ہائی کورٹ کے سینئر ترین 3 ججز کے ناموں پر غور کیا جائے گا. چیف جسٹس اسلام آباد کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے نام زیر غور آئیں گے. جبکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس جنید غفار، جسٹس ظفر راجپوت اور جسٹس اقبال کلہوڑ کے ناموں پر غور ہوگا. چیف جسٹس بلوچستان کے لیے جسٹس روزی خان بڑیچ، جسٹس کامران ملاخیل، جسٹس اقبال قاسی کے ناموں پر غور ہوگا. جبکہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے لیے جسٹس اجاز نور، جسٹس عتیق شاہ اور جسٹس ارشد علی کے ناموں پر غور کیا جائے گا. واضح رہے کہ جوڈیشنل کے 13 مستقل رکین میں تاہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کمیشن کے ممبران کی تعداد 16 ہوگی، جبکہ کم از کم 9 ممبران کی اکثریت سے چیف جسٹس کا تقرر ہوگا. کہ مطلب جس کو 9 ووٹ چاہیے، اب سرفراز ڈوگر صاحب کو 9 ووٹ چاہیے. خیال یہ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے حکومتی ووٹ تو جائیں گے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب ووٹ کس طرف دیتے ہیں، اور ایک دو اور ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ کس طرف دیں گے، کیونکہ ماضی میں وہ کچھ اور سوچتے تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سوچتے تھے، لیکن آج دیکھا جائے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں بھی ہیں، بہت سارے نام ہیں جو اس بہت ایسی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ آج کس طرف جاتے ہیں. اگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ملک کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی تو ان کے خلاف تھے، تو بڑا اچھا بات ہے. اور آج کی اسٹیبلشمنٹ اگر ملک کے ساتھ ایک پیج پر کھڑی ہے اور ان طاقتوں کو دفن کر رہی ہے، ان طاقتوں کو تباہ کر رہی ہے جو طاقتیں اس وقت یہ سب کچھ بنا رہے تھے، تو میرے خیال میں ووٹ دینا آج کی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں، یا جو اسٹیبلشمنٹ جس سائڈ پہ کھڑی ہے، تو میرے خیال میں غلط نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اگر خلاف ہے، اور اگر وہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں ہوں گے. خیر، یہ ووٹ دینے والے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ کس کو دینا ہے. جوڈیشنل کمیشن، چیف جسٹس پاکستان، سپریم کورٹ کے 4 ججز، اٹارنی جنرل، 2 حکومتی اراکین اور 2 اپوزیشن کے اراکین شامل ہوں گے. تو اب دیکھیں، یہ 4 سپریم کورٹ کے جج ہیں، 2 اٹارنی جنرل کے ہیں، 6 ہیں، 2 حکومتی اراکین، 2 اپوزیشن کے. تو یہ اب دیکھنا کہ 9 ووٹ کس کو ملتے ہیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے ووٹ ہے ان کا فائنل ووٹ ہے. جس طرف یہ ووٹ جائے گا وہی چیف جسٹس بنے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب انہی کو ووٹ دیتے ہیں جنہوں نے ان کو چیف جسٹس بننے سے روکا، اور اس وقت عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ اپنی نوکری کے ہاتھوں بھی جاتے رہے، یا پھر وہ آج ووٹ دیں گے سرفراز ڈوگر کو، تاکہ ان کو کم از کم بس تھوڑی کو بہت سمجھیں. پاکستان کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، سلسلہ جاری ہے. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے
پاکستان نے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا یہ پاکستان کا بطور غیر مستقل رکن 8واں دور ہے۔ اس ماہ پاکستان 2 اعلیٰ سطح کے اجلاسوں کی صدارت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلا اجلاس امن و تنازعات کے پرامن سے متعلق ہوگا، جبکہ دوسرا اجلاس اقوام متحدہ اور IC کے تعاون پر مبنی ہوگا۔ پاکستان تمام رکن ممالک کے ساتھ شراکت داری کا خواہاں ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ بڑی ایک عزت اور آنر والی بات بھی ہے۔ دنیا بھر میں جب پاکستان کا نام اس طرح سے آتا ہے تو دل خوش بھی ہوتا ہے، دل باغ باغ بھی ہوتا ہے۔ سوات واقعے کی انکوائری کی رپورٹ آ گئی ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر محکمہ آبپاشی نے دریائے سوات کے 27 جون کو پیش آنے والے سانحے سے متعلق شواہد اور انکوائری رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ایگزیکٹو انجینئر وقار شاہ نے انکوائری کمیٹی کو سیلابی صورتحال پر ممکن محکموں کو بھیجے گئے میسج جمع کرائے اور فلڈ ڈسچارج ریڈنگ سمیت دیگر ریکارڈ بھی انکوائری کو پیش کر دیا۔ یہ پوری رپورٹ جب آئے گی تو پتہ لگے گا کہ اس رپورٹ میں کیا کیا ہے، لیکن جو موٹی موٹی چیزیں باہر آ رہی ہیں، ایک تو وہ جو دریا ہے نا، اس کا جو قدرتی اس کا جو رخ ہے نا، اس کو موڑنے کے لیے جو بند بنایا گیا تھا وہ 2 وجہوں سے بنایا گیا تھا۔ ایک تو وہاں سے وہ جو ریت وغیرہ نکال رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ اس کو پانی کو دوسری طرف کنورٹ کر دیں، جب پانی آئے گا تو وہ دوسری طرف چلا جائے گا اور یہاں سے ریت لگا لی جائے گی۔ اور دوسرا جو ہوٹل والے تھے، وہ جو پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو وہاں پہ جو 4 پائیاں رکھ کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ ایک جو وہاں پر رواج تھا۔ یہ 2-3 چیزیں جو وہ آ رہی ہیں۔ اور لیکن اب میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ آنے والے جب یہ رپورٹ پوری آتی ہے سامنے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا۔ لیکن اس میں ہوٹلوں کے مالک شامل ہیں، اس میں ریت نکالنے والے لوگ شامل ہیں، اور اس میں پوری کی پوری انتظامیہ جو ہے لوکل اوپر تک ملی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریت نکالنے کے لیے ٹھیکے بھی بڑے بڑے نہیں ہیں، 5, 7, 10, 15, 20 کروڑ کا ٹھیکہ ہے۔ اب 15-20 کروڑ کے لیے آپ ایک نیچرل جو دریا کا راستہ موڑ دیں گے، اور یہ جو ہوٹلوں والے اتنا مافیا ہیں کہ وہ آپ کو یہ کرنے پر مجبور کر دیں گے، اور پھر یہ پرمیشن لے لیں گے، اور پھر یہ اس پہ پرمیشن لے لیں گے یا پھر وہ جو ذمہ داران ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے۔ یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک تو کام ہوا ہوگا۔ اور پھر لیکن اس کے مقابلے میں جو ابھی ہو رہا ہے وہ میرے خیال میں زیادتی ہے۔ ابھی آپ بلا تفریق ہوٹلوں کو توڑے جا رہے ہیں، چاہے کسی کے پاس NOC ہے، چاہے کسی نے اجازت لی ہوئی ہے، چاہے کسی کا سیف زون میں ہے، چاہے دریا کے کنارے پہ ہے۔ اب آپ بلا تمیز جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں، یہ بھی کسی طور پہ مناسب نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ جس دن حادثہ ہوتا ہے اگلے 7 دن آپ تباہی پھیر دیتے ہیں، ٹھیک 15 دن کے بعد پھر وہیں پہ ہوٹل، پھر وہیں پہ چیزیں۔ یہ پہلی دفعہ تو حادثہ ہوا نہیں ہے، یہاں پہ اکثر ایسے حادثے ہوئے، اس سے پہلے بھی ایسا حادثہ ہو چکا ہے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس کا جو کرنے والے کام کریں نہ کریں۔ آخری جڑا دکھ والا تے تکلیف والا ویلوگ دا حصہ ہے وہ بجلی دے بل نے، وہ گیس دے بل نے، وہ پیٹرول دے بل نے۔ پیٹرول کی قیمت جو نہ بڑھا دی گئی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ جب میاں محمد شریف صاحب جو ہے نا، وہ یہ نصیحت کر رہے تھے نا اپنے بیٹوں کو کہ آپ نے جو غریب ہے اس کو ریلیف دینا ہے، عام انسان کو ریلیف دینا ہے۔ ہمارے گھر میں روٹی بڑی ہے، اپنے لیے کھانے کے لیے روٹی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں میں تمہیں دوں گا، تمہارے وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، لیکن تم نے جو ہے وہ پاکستان کے عام عوام کی روزی روٹی، بجلی گیس کا بل کا خیال رکھنا ہے۔ وڈے بھرا نے تے اے گل بڑے غور نہ سنی۔ تو وڈے بھرا دے بارے میں کہ جب وہ وزارت دیتے تھے نا، شاہد خان عباسی کو وزارت دی بجلی اور گیس کی، تو ساتھ میں یہ کہا کہ شاہد صاحب آپ جب میرے پاس مرضی آئیں، جس کام کے لیے مرضی آئیں، ایک کام کے لیے میرے پاس آپ نے زندگی میں کبھی نہیں آنا، وہ کام ہے بجلی کے بل بڑھانے کے لیے، کیونکہ اگر آپ میرے پاس لے کے آئیں گے تو میں اس پہ سائن نہیں کروں گا، چاہے قیامت بھی آ جائے۔ ہاں، ریلیف دینے کے لیے میرے پاس دن میں 10 دفعہ آئیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، آپ جہاں کہیں گے آنکھیں بند کر کے میں سائن کر دوں گا کہ آپ عوام کو ریلیف دینے جا رہے ہیں، لیکن بڑھانے کے لیے میرے پاس کبھی نہ آئیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، شاہد خان عباسی کبھی بل بڑھانے کے لیے میاں صاحب کے پاس نہیں گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ سائن نہیں کریں گے۔ ریلیف دیتے 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 پیٹرول کی قیمت 65 روپے پہ لے آئے تھے، اور 5 روپے 90 پیسے یا 5 روپے 40 پیسے زیادہ بجلی کا یونٹ نہیں ہوا تھا۔ لیکن نکے بھاجی جڑے سن، وہ میرا خیال انہاں دا دھیان ذرا تھوڑا جہا کسی دوجے پاسے سی، وہ تھوڑیاں جہاں والد صاحب دیاں گلاں مس کر گئے، جدی پر یہ 5-7 روپے بل بتایا گیا۔ چلو یہ تو ایک لائٹ موڈ میں ہو گیا۔ دیکھیں بجلی کے بل واقعی ہی ظلم ہے، اور آپ اس کے اوپر یہ جو پیٹرول ہے اس کی قیمتیں بڑھا دینا میرے خیال میں اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ حکومت نے ایسا کیوں کیا، اور حکومت کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جب آپ اس وقت آپ کی فوج نے جنگ جیتی ہوئی ہے، اس وقت آپ کا مورال بہت بند ہے، اس وقت جو آپ کے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، امریکہ کا صدر ان کو بٹھا کے کھانا پلا رہا ہے، اور ہماری جے جے ہوئی بھی دنیا میں، تو اسی لمحے حکومت ایسا کام کیوں کر رہی ہے؟
ٹھیک ہے نا جی. تو پھر حکومت ایسی لمحے کام ایسا کیوں کر رہی ہے, کیا وہ مجبوری ہے, یہ ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود اس کی کبھی حمایت نہیں کی جا سکتی. میں اس پہ 565 باتیں کر سکتا ہوں. دنیا بھر میں ہم لوگ ایوری ڈے ایوری ٹائم جب ہم لوگ گاڑی کی ٹینکی فل کرتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت یا تو اوپر ہوتی ہے یا نیچے ہوتی ہے, ایک جگہ پہ تقریباً کم ہی ہوتی ہے. اگر ایک آدھ دفعہ ہو بھی جائے, کیونکہ گاڑی کی ٹینکی 800-900 کلومیٹر مطلب کہ ہماری کرتی ہے, زیادہ چلتی بھی نہیں, تو 2 ہفتے گاڑی کی ٹینکی جو نکال دیتے ہیں ہم لوگ, کبھی کبھی 3 ہفتے بھی چل جاتی ہے, اور کبھی کبھی ہفتہ بھی, کیونکہ اگر زیادہ کہیں آنا جانا پڑ جائے, ورنہ یہاں سے دفتر سے واپس آنا صرف 20-25 کلومیٹر کا سارا فاصلہ ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن پیٹرول کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت کو بڑھنا جو ہے وہ غریب سے دشمنی قرار دیا گیا. اگر کم ہو جائے تو کیڑا احسان کرتا ہے, اور اگر بڑھا دی جائے تو دشمن جو ہے اپنا غریب کو مار دیا ہے. بہرحال یہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. پیٹرول کی قیمت بجلی کی قیمتوں سے تنگ تھے, اس کے لیے جو ہے صبح شام ٹرینڈ چلا رہے تھے, لیکن میرا خیال انہوں نے ٹرینڈ ہمارا پٹھا لے لیا ہے. جو ہم ٹرینڈ چلا رہے تھے نا بجلی کی قیمتیں کم کریں, اگلے نے کہا اچھا بہن آ جاؤ, پھر تھڈ نہ کرنے ٹرینڈ انہوں نے زیادہ کر دیا. بہرحال اس غریب کے دکھ میں, اس آپ کے دکھ میں بھی شریک ہوں, اور میری بھی دعا یہی ہے کہ خدا کی ذات حکمرانوں کو خدا کی ذات توفیق دے, ان کو سمجھنے کی توفیق دے کہ عام انسان کا جینا اس پاکستان میں کتنا مشکل ہو رہا ہے, اور اس کی بڑی وجہ کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے. کھانا پینا اگر آپ سستا کر بھی رہے ہیں تو بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتیں مہنگی کر کے جینا حرام بھی کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خوش رہیں, آباد رہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پرندہ باد. ویسے تہاڈا کی خیال ہے بجلی دے بل ودن تے؟ ضرور رائے دیں اپنی.